बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम इस सिलसिलावार तारीख़ इस्लाम की 24वीं किस्त में हम बयान कर रहे हैं कि तुर्कों का अरूज, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, तारीख की आबियारी के लिए न सिर्फ मुफक्कर इंसानों की जरूरत है बल्कि अमली किरदार वालों की भी जरूरत है। 8वीं और 9वीं सदी ईस्वी में अरबों और ईरानियों, स्पेनियों ने इस्लाम को फिक्र और दानाई से सजाया, तो 10वीं सदी ईस्वी में तुर्कों ने इसे बुनियादी तवानाई फराहम की, जिसने इस्लामी तहजीब को असर नौ, ताबंदगी, इता की करदार के ऐसी गाजी मर्द और औरतें फराहम की जिन्होंने इस शमा को पूरे 1000 साल तक मनव्वर किए रखा। ये तुर्क ही थे जिन्होंने सियासत और ताकत के महवर को खिलाफत से सुल्तानियत में तब्दील किया। 10वीं सदी ईस्वी के दौरान वो तुर्क ही थे जिन्होंने बनु फातिमा के चैलेंज के मुकाबले में बनु अब्बासी के अकायद का दफा किया। 11वीं सदी ईस्वी में उन्होंने सलीबियों के खिलाफ एक मजबूत ढाल को फराहम किया। 12वीं सदी ईस्वी में यरूशलेम के दरवाजे पर मंगोलों का जोर तोड़ दिया। 13वीं सदी ईस्वी में इस्लामी तहजीब को आगे बढ़ने के लिए अनातोलिया और मशरकी यूरोप के दरवाजे खोले गए और 14वीं सदी ईस्वी के दौरान इस्लामी तारीख में खातून फरमाबरानों का इजाफा किया। 13वीं सदी ईस्वी में उन्होंने तैमूर लंग के बर्पा करदा बर्बादियों की बाद तातारियों से मशरिक वस्ता वापस छीना। 15वीं सदी ईस्वी में बाज़ंतीनी सदर मुकाम कस्तंतुनिया पर सन 1453 में कब्जा किया। वस्ते यूरोप की तरफ यूरिश 1526 में वियना का मुआसरा किया और इसके बाद फिर एक बार 1683 में इसका मुआसरा किया। यूरोप और एशिया में पूरे 500 साल तक फौजी हैसियत से गालिब रहे। स्पेनियों के हमलों के खिलाफ शुमाली अफ्रीका के मुसलमानों का दफा किया। 16वीं सदी ईस्वी में और पुर्तगालियों को बहरे हिंद में आगे बढ़ने से रोका। 16वीं सदी ईस्वी में ही मुसलमान दुनिया में बोली जाने वाले तमाम जमानों में लफ्ज गाजी को एक इंतहाई बावकार और बाइज्जत तस्वर दिया। बुलंद नीले हसीन मनारों के जरिए दुनिया को एक अनोखा मेमारी हुस्न बख्शा। सनम जैसे उस्ताद दान फन मेमार पैदा किए। इस्लाम के सियासी जिस्म को तसूफ की कुव्वत बका से असर नौ पाइंदगी दी। दुनिया को एक ऐसी हुकूमत दी जो 1000 साल तक शान और दबदबा से सब पर हावी रही और जो इंसानी बादशाह का तवील तरीन दौर है वो सुल्तनत उस्मानिया है। तो दोस्तों, गुज़श्ता मिलियन हजार साल में 3 अहम तरीन तब्दीली मज़ाहिब के वाक़यात हुए जिन्होंने यूरोप और एशिया की तकदीर पर मोहर लगा दी। पहले जर्मन बादशाहों ने लातीनी चर्च को कबूल किया, दूसरे तुर्क इस्लाम की गोद में आ गए और तीसरे रूसी मशरकी कलीसिया के ज़ेर साया आ गए। पुरानी दुनिया की गुज़श्ता 1000 साल तारीख इन्हीं जश्न अमेज तब्दीली का मज़ाहिब का एक ज़मीमा है। दुनिया की इस बाजीगाह में चार्लमैन ने पहला दाव खेला। इसके फ्रांस के तख्त पर बैठने तक मशरकी बहरा रूम के इलाके की तारीखी जोग्राफाई हालात काफी बदल चुके थे। बाज़ंतीनी मिस्र और शाम के मुसलमानों के हाथों गवा चुके थे और शुमाल इटली में ला मार्डो ने इन पर पूरा दबाव डाल रखा था। पापाए रूम अब बाज़ंतीनी फौजी ताकत पर भरोसा नहीं कर सकता था। सन 751 में पापाए रूम ने बाज़ंतीनियों के दायरे असर से अलग होने का ऐलान करते हुए पेनन को मुकद्दस रूमी सुल्तानत के बादशाह की हैसियत से नामजद किया। ये चार्लमैन का पेशरो था। चर्च और मुल्क के दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसने करोलिन शहनशाहियत की बुनियाद रखी। ये इक़्तिदार आगे चलकर मगरबी यूरोप को दौरे जाहिलियत से भी जगाने की जानब नक्श अव्वल बना रहा। चार्लमैन ने
رومی سلطنت کے اس خطاب کو انتہائی سنجیدگی سے قبول کیا۔ سن 778 میں انہوں نے اسپین میں مسلمانوں کے خلاف محاذرائی شروع کی۔ سوائے بارسلونیا کے سرحدوں کے اس کو کہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں، یہاں تک کہ اس نے جنوب مشرق کا رخ کیا اور لمبارڈ حکومت کو رون ڈالا، جہاں بہت بڑا خزانہ اس کے ہاتھ آیا، جس کا استعمال اس نے اپنی دوسری مطبوعات کے لیے کیا۔ پھر اس نے شمال مشرقی جانب نگاہ مرکوز کیا اور شمالی جرمنی پر قبضہ کر لیا۔ اپنے عروج کے دور میں چارلمیگن شہنشاہیت کے فرانس پر، جرمنی اور آسٹریا اور شمالی اٹلی پر مکمل قبضہ کر لیا۔ بلکہ اسی دور میں مشرقی جرمنی کے باشندوں نے اسٹروگوتھ پرست تھے۔ چارلمیگن بار بار ان پر حملے کرتا رہا اور آخرکار بزور قوت انہیں عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کیا۔ جب وہ کامیاب حملے کے بعد واپس ہوتا تو لوگ ان پر مسلط کردہ مذہب کے خلاف بغاوت کرتے اور چارلمیگن اور زیادہ وحشیانہ انداز سے ان پر حملہ آور ہوتا۔ سن 782 میں صرف ایک سال میں اس نے 4000 جرمن باشندوں کا قتل کیا تھا۔ وسطی اور شمالی جرمنی پر مکمل قابو پانے کے لیے اسے ایک طویل عرصہ لگا، حتیٰ کہ سن 804 تک انہوں نے اس علاقے پر مکمل قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن ان جرمن باشندوں کی عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کرنے کے لیے 100 سال کا طویل عرصہ لگا، اور اسی کام پر فلاکش اور کلیسیا کی پوری فوجی طاقت لگی رہی۔ عیسائی بننے کے بعد 10ویں صدی عیسوی کے ابتدا میں جرمن باشندوں نے اپنی طاقت مغربی یورپ کی نشان ثانی کے لیے فراہم کی، اور 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی کی صلیبی جنگوں کے ہراول دستے بڑے رہے۔ دوسرا اہم ترین واقعہ تھا ترکوں کا قبول اسلام۔ یہ عمل 200 سال تک 800 سے 1000 تک جاری رہا۔ ترک اب ایسے قبائل کا مجموعہ تھے جو سطح مرتضی وسط ایشیا کے وسیع علاقوں میں آباد تھے۔ 6ویں صدی عیسوی میں انہوں نے ترکستان میں ایک چھوٹی سی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ جب اس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تو ترک باشندے منگولیا اور روس سے لے کر ایران کی سرحدوں تک بکھر گئے۔ کچھ لوگ بستیاں بنا کر آباد ہو گئے، لیکن ان کی اکثریت خانہ بدوش قبائل کی زندگی گزارنے لگی۔ یہ لوگ اکثر چین اور ایران پر حملے کرتے رہتے تھے۔ ان کو ترکی زبان نے اپنے فروعی عقیدہ نے آپس میں متحد کر رکھا تھا۔ سن 737 میں مسلمانوں نے چینیوں کے خلاف طلاس کی جنگ جیت لی، اور چین کی منگ شہنشاہیت اور اسلامی خلافت کے درمیان طلاس اور اموریوں دریاؤں کے سرحد قرار دیا۔ خراسان کے سرحدی علاقے خلافت کے میں شامل کر لیے گئے۔ یہ علاقہ انتہائی ترقی یافتہ بن گیا، اور یہاں سمرقند، بخارا جیسے عظیم شہر وجود میں آئے۔ یوں تو خلافت اسلامیہ نے ترک کے دور رکھا، لیکن وہ اچھے فوجی اور ماہرین جنگ کی حیثیت سے مشہور تھے۔ اسی شہرت کی وجہ سے بغداد اور صوبائی فوجوں میں ان کی بڑی مانگ تھی۔ اس طرح ترک اقتدار کے مرکزی کھیل میں ایک بار پھر شامل ہو گئے۔ اسلام دنیا کے پردے پر توحید کی برتری اعلان کرتے ہوئے نمودار ہوا۔ اس ماورائے ادارے کے فلسفہ نے سن 622 تا 664 کے درمیان، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تک شہادت تک اسلامی تاریخ کو جوش اور ولولہ سے بھر دیا۔ توحید نے اسلام کو وہ توانائی عطا کی جس کی وجہ سے وہ تاریخ کے پردے پر مرکوز نگاہ بن گئے۔ لیکن بنو امیہ کے عروج کے ساتھ اس میں تبدیلی آ گئی۔ حضرت معاویہ اسلام کے پہلے فوجی امیر تھے۔ آپ کے بعد خاندانی حکومت کا رواج شروع ہو گیا، اور خلافت اکثر اوقات خدا ترسی کی بجائے فوجی طاقت کے بل بوتے پر پمتی رہی۔ وہ زمانہ سپاہیوں کا عروج کا زمانہ تھا۔ ترکوں میں ایسی فوجی قابلیت کی تھی کہ وہ مقابلے کے اس اکھاڑے میں اتر سکتے تھے۔ بہادری، ثابت قدمی اور انصاف پسندی کی فطری رجحان کی شہرت رکھنے والے یہ ترک بہترین شاہ سوار اور جنگجو تھے۔ لیکن ان کی بنیادی خصوصیت جو ان کی ترقی کی مددگار رہی، وہ تھی ان کی قبائلی وابستگی اور اپنے آقا سے وفاداری۔ ترکوں کا قبول اسلام کا عمل کچھ آہستہ ہی رہا،
اور کافی غور و خوض کے ساتھ چلتا رہا، لیکن جب ایک بار وہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گئے تو وہ انتہائی سرحد کے ساتھ عربوں اور ایرانیوں کو ہٹا کر اقتدار کے مرکزی کردار بن گئے اور اس مقام پر 800 سال تک حاوی رہے، جب تک اقتدار کی بازی کے طرز بدل نہیں گیا۔ 18ویں صدی میں یورپ کے بیپاری دنیا پر حاوی ہونے کے لیے ابھرے، پھر 19ویں صدی میں انتہائی چالاکی کے ساتھ ان کی جگہ یورپ اور امریکہ کے بینکروں نے لے لی۔ عباسی خلیفہ المعتصم نے سب سے پہلے ترک محافظ دستے کی تشکیل کی۔ اس کی مملکت میں ایک طرف پرانے عرب امرا تھے تو دوسری جانب اقتدار کی جانب بڑھتے ہوئے ایرانی تھے۔ خلیفہ نے ان دونوں کے توازن کو قائم رکھنے کے لیے ایک ترک دستہ قائم کیا، لیکن ترکوں کے عزائم کچھ اور ہی تھے۔ المعتصم کے جانشین کمزور اور نااہل تھے، جس کی وجہ سے بغداد میں خلافت تیزی کے ساتھ سیاسی طاقت سے محروم ہوتی گئی۔ دور دراز کے صوبہ جات پہلے تو خود مختار رہے، انہوں نے آزادی کا اعلان کر دیا اور مغرب یعنی جدید الجیریا اور مراکش میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس دوران ترک فوجی عہدوں کے ذریعے تیزی کے ساتھ آگے بڑھے، کئی صوبوں پر ترک گورنر نامزد ہوئے۔ متوکل کے دور تک ترک محافظ دستے بغداد میں اقتدار کے درمیانی کارندے بن گئے۔ سن 868 میں احمد بن طولان نامی ایک ترک نے کیرا پر اپنا اقتدار جما لیا اور مصر میں بنو طولونیہ سلطنت کی داغ بیل ڈالے۔ سن 933 میں ایک اور ترکی قبیلہ الکشدن نے بنو ولیہ کے ایک اقتدار سے بے دخل کیا اور خود حاکم بن گئے۔ سن 969 میں بنو فاطمہ سے شکست کھانے تک یہی حاکم اعلیٰ رہے۔ ایک ترکی جنرل جوہر کی کمان میں ہی فاطمی فوجوں نے کیرا پر فاتحانہ یلغار کی تھی۔ ادھر مشرق میں سمنیوں نے خراسان پر 874 سے 999 تک حکومت کی۔ اس حکومت کا صدر مقام بخارا تھا۔ سمنیوں نے ایک بہترین تمدن کو پروان چڑھایا جس کی بنیاد شہروں میں صنعت اور حرفت کے فروغ پر رکھے گی۔ یہ تمدن شہری صنعت اور حرفت، زراعت اور عظیم درسگاہوں کے لیے مشہور ہے۔ ادھر تہلیوں نے نشاپور میں عروج حاصل کیا اور وہ اقتدار اور وقار کے لیے سمیلیوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ یہ دونوں ریاستیں عباسی خلافت کے نام سے ہی حکومت کرتی رہی تھی، لیکن آزادانہ حیثیت سے امور سلطنت چلا رہی تھی۔ انہوں نے خود اپنے الگ سکے رائج کیے۔ جمعہ کے خطابات میں ان کے عمرہ کا نام لیا جاتا رہا۔ سن 921 کے اسی دوران میں ترک یلغار قبائل نے اسلام قبول کیا۔ یہی یلغار ترکوں، عربوں اور یہودیوں کے ساتھ مل کر یورپ میں غلاموں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ان غلاموں کو دریائے والگا کے کنارے سے مشرق وسط لے جایا جاتا رہا اور بیچا جاتا رہا۔ اس کا ثبوت اس سے بھی ملتا ہے کہ حال ہی میں اسکاٹ لینڈ میں بڑی تعداد میں عباسی دور کے سکے دریافت ہوئے ہیں۔ سن 951 میں بیرا کیسپسین کے قریب آباء اجداد آخوذ خاندان نے اسلام قبول کیا، جو کہ سلجوق قبائل کے آباء اجداد تھے۔ ترکوں نے اسلام کے پیغام کو روس میں پہنچایا، یہاں تک کہ ماسکو اور کیوس پیغام سے مانوس ہوئے۔ لیکن 988 میں جب ترک یلغاریوں نے روسی امیر لارڈ میئر کو اسلام کا پیغام دیا تو اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، بجائے اس کے کہ اس نے مشرقی کلیسا مذہب اختیار کیا۔ یہی وہ دور تھا جب قسطنطنیہ کے بازنطینی بھی اس مذہب کے چیمپئن تھے۔ اس طرح عمل کی بازی گاہ اختیار ہوئی۔ ادھر روسی مشرقی سلادیوں نے مشرقی کلیسا کو اپنایا، ادھر ترک اسلام نے آغوش میں آئے جرمنیوں نے رومن کیتھولک چرچ کو قبول کیا۔ دنیا کی بازی کا نقشہ ہی ابھر آیا۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ آج یہاں پہ ہم اللہ حافظ آپ کو کہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔